अब रुक करते हैं लाहौर का, जहां इस वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक इस वक्त तकरीब से बराह रास्त खिताब कर रहे हैं। ये आपको ले चलते हैं। ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत है। पाकिस्तानियों के लिए और बरे सगीर के मुसलमानों के लिए इस दिन की अहमियत इसलिए दूचंद है कि ये बाबाए कौम हजरत कायद आज़म का यौम वलादत है। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान से प्यार करने वालों के लिए इसलिए बहुत अहम है कि ये मेरे और आपके कायद जदीद पाकिस्तान के मामार जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ का यौम वलादत भी है। पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग अकलियतों का रंग है। पाकिस्तान का झंडा हमारे अकलियती बहनों और भाइयों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और हमारी जो मसीही बरादरी है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकलियत है। मैं उन्हें अकलियत नहीं कहना चाहता, वो पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है। उनके बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता और उनकी कमिटमेंट किसी दूसरे पाकिस्तानी से ज्यादा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए अमन का, मोहब्बत का और अखुवत का पैगाम लेकर भेजे गए थे। उन्होंने आकर इंसानियत की तकदीर को बदला। उन्हें मसीहा का नाम दिया गया। अल्लाह करीम ने उनको बड़े मोजज़े अता फरमाए थे। उनकी अपनी वलादत एक बहुत बड़ा मोजज़ा था कि वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा की गोद में अपने नबी होने की तस्दीक की। और हम सब का ये ईमान है, अकीदा है कि वो वापस लौटेंगे और वापस दुनिया में भेजे जाएंगे। तो आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम वलादत पर खास तौर पे अपने मसीही भाइयों और बहनों को और एट लार्ज आलम इंसानियत को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कायद आज़म वो शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ तारीख नहीं बदली, उन्होंने जोग्राफिया भी बदल डाला। और उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों को जो शिकस्ता हाल थे, मुंतशर थे, उन्होंने उनको एक वलवला ताज़ा अता किया। और 40 साल से जायद उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है। उन्होंने आईनी और कानूनी जंग लड़ी और इस्लामिया ने बर्र सगीर को एक नुक्ते पे इकट्ठा किया। उन्होंने मुस्लिम लीग को, जो ड्राइंग रूम की जमात थी, जो नवाबों और जागीरदारों की जमात थी, आम आदमी की जमात बनाया। कायद आज़म की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बेमिसल जद्दोजहद के नतीजे में ये मुमलत खुदादाद हमें हासिल हुई, जिसकी बदकिस्मती से हम हिफाजत नहीं कर सके। और 47 में ये मुल्क बना, 71 में मुल्क टूट गया। इसलिए कि जो असूल वज़ा किए थे बानिया ने, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लिए उन असूलों की पासदारी हम नहीं कर सके। और कायद आज़म की रहलत के फौरन बाद साजिशें शुरू हुई और वो साजिशों का सरखेल अयूब खान था। और उस साजिशों ने पाकिस्तान को बदहाली तक पहुंचा दिया। उन साजिशों के नतीजे में और उन्हें ना रोके जाने के नतीजे में पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगा। 4 एलानिया मार्शल लॉ लगे, नकाब पोश मार्शल लॉ इसके अलावा है। और फिर कनाइवेंस हुई, मिली भगत हुई लालची जर्नैलों की, नजरिया जरूरत के तहत फैसले देने वाले जजों की और इब्नुल वक्त सियासतदानों की, जो अवाम के जरिए इक्तदार में नहीं आना चाहते थे, जो इक्तदार के लिए शॉर्टकट तलाश करते थे। उसने पाकिस्तान को अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचने दिया। बदकिस्मती से यह गलती बारी बारी सभी ने की। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि 75 साल गुजरने के बाद जब लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, एक गिरोह ऐसा है इस मुल्क में जो फिर वही गलती दोहराना चाहता है और आवाजें दे रहा है कि मुझे लाओ और ला के इक्तदार के तख्त पे बिठा दो।
22 کروڑ کا ملک، جعفر مندو خیل صاحب کہہ گئے ہیں، ایک ایٹمی طاقت، کوئی یہ مذاق اور کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ سو آج جو چند منٹ ہم بات کریں گے وہ کریں گے وے فارورڈ پہ، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا، تو ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، اور یہ سیاسی کارکنوں کا کام ہے کہ وہ غور کریں۔ اور میں اب آپ کو کرسیوں پہ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ سنجیدہ بات شروع ہوگی ہے، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، تو بیٹھ جائیں کرسیوں پہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں اپنی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ پولیٹیکل ورکر کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، اور تصویریں کھنچوا کر ایک دوسرے کو کونیاں دے کے یا یہ آگے کھڑے ہو کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ پہچان میں ہی نہیں آتے، 20 سال پہچان نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں، باوقار انداز میں بات کریں، ڈسپلن میں رہیں، تو آپ کی پہچان جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ اب سیکھ لینا چاہیے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج پاکستان بدقسمتی سے پھر دو راہے پہ کھڑا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہمیں دائرے میں سفر کرتے ہوئے۔ کبھی مارشل لا آ جاتا ہے، اور کبھی مارشل لا کے مسلط کیے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آ جاتے ہیں، اور کبھی ایک ایسا میڈیا کا نظام کھڑا کر دیا جاتا ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس دائرے کے سفر سے پاکستان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جنگ کر کے، دھینگا مشتی کر کے، ایک دوسرے کو گندا کر کے پاکستان کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن مسلم لیگیوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو میاں نواز شریف کی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایک شائستہ انسان ہے، اور وہ کبھی اپنے مخالف کا نام نہیں بگاڑتے، کبھی وہ لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ مجلس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی، جس کا نام ابھی خواجہ عمران صاحب بتا رہے تھے، پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے، لیکن یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پتہ تھا لانے والوں کو کہ یہ آوارہ گردی لے کے آئیں گے، یہ گالم گلوچ کا کلچر لے کے آئیں گے، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، کھلنڈرے لوگ ہیں، 22 کروڑ کا ملک یہ نہیں چلا پائیں گے۔ پھر بھی یہ تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تجربے اب نہیں ہونے چاہیے، اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ اور اب جب کہ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں کام کریں گے، تو پھر یہ اب ذمہ داری خالصتاً سیاستدانوں کی ہے۔ میں یہ بات تکرار سے کر رہا ہوں تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے جو سمجھتے ہیں کہ دھرنے دے کے، اسمبلیاں توڑ کے، دھینگا مشتی کر کے، لوگوں کے گندے گندے نام ڈال کے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ وہ راستہ نہیں بنے گا، بلکہ اپنا گند سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں صادق امین ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، اللہ تعالیٰ سے سارا دن معافی مانگتے ہیں۔ بنتی ہے اسمبلی سرو کرنے کے لیے، بنتی ہے اسمبلی فیصلے کرنے کے لیے، بنتی ہے اسمبلی فٹ بال میچ نہیں ہے، اسمبلی کو ریسلنگ چیمپئن شپ نہیں ہے آپ دھینگا مشتی کریں۔ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اسمبلی رہے گی، کام کرے گی۔ ہم نے آپ کو استعفے دے کے بھاگ جاتے ہو ہر بار، پچھلی بار بھی آپ بھاگ گئے تھے، 38 ریزگنیشن تھے، ہم نے آپ کے استعفے اٹھائے، جھاڑ پوچھ کے اپنے پاس رکھ لیے کہ جس دن واپس آئیں گے واپس دے دیں گے۔ اب کیا آپ کو سیاست سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ گالیاں بھی آپ سے کھائیں، الزام بھی لیں، اور آپ کی سیٹوں کا حفاظت تحفظ بھی کریں، اب بھی آپ استعفے دے کے بھاگ گئے ہو۔ میں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہتا ہوں کہ ان کو کس کو ووٹ دیتے ہو آپ؟ یہ آپ کے ووٹ کی توہین کرتے ہیں، آپ ووٹ دے کے ان کو بھیجتے ہو، یہ وہاں پہ استعفے دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تو بچوں والے کام ہیں، بچوں والے کام اس عمر میں ہم کریں اچھے لگتے ہیں؟ تو میں آج بھی یہ کہوں گا، آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ، وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو، وہاں آ کے اختلاف کرو۔ نیشنل اسمبلی اس کام کے لیے بنی ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، آپ نے ویسے بھی بلف کال کی تھی، آپ اسمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے، نہیں بھی چاہتے تھے، توڑنی ہوتی تو کے پی کی اسمبلی توڑ لیتے، وہ اس لیے نہیں توڑتے کہ بھاڑا آتا ہے وہاں سے، ساری سیاست وہاں کی چلتی ہے۔ آپ کا سارا نزلہ پنجاب کے لوگوں پر ہے، پنجاب کا انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، پہلے آپ نے ایک ڈاکو مسلط کیا ہوا تھا نالائق،
اس کے بعد آپ نے کچھ اور مسلط کر دیا ہے. چیف منسٹر کوئی ہے اور اپریٹ کوئی اور کرتا ہے. وہ ہے نا کیا کہتے ہیں وہ, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو کیسے چلے گا؟ 11 کروڑ کا صوبہ, 11 کروڑ کا صوبہ, پریکٹیکلی کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے پنجاب کا, کیونکہ چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہے, آپریٹ کوئی اور کر رہا ہے. اس طرح چلتا ہے. ایک آدمی, جی سازش ہو گئی ہے مجھے مارنے کی, ہم پاگل سازش کریں گے, کیوں کریں گے سازش, کیوں کریں گے سازش؟ خدا کا شکر ہے وہ پکڑا گیا حملہ ور, ورنہ انہوں نے تو مدعا پاتا سی. وہ پکڑا گیا ہر چیز, اور وہ انہی کی حکومت تھی پنجاب میں, سیکیورٹی بھی انہی کی ذمہ داری تھی. کون سی بات ان کی سچ ہے؟ ہر جھوٹ. جی 350 ڈیم بنایا میں نے کے پی میں, 3.5 ڈیم نہیں بنائے. نام بتاؤ کہ جی 10 ارب درخت لگائے, کدھر لگائے؟ سلیمانی ٹوپی پہن لی درختوں نے. کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کون سی نوکری دی؟ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, اسی میں گھس گیا. اور جو سرکاری ہیلی کاپٹر تھا اس کو رکشے کی طرح چلا رہا تھا, بنی گالا کو منی گالا بنا دیا. اب کہانیاں آ رہی ہیں. توشہ خانہ ایک اصول تھا. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کبھی ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا, کبھی اس سوچ والے لوگ آ گئے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلیوں میں واپس آئیں اور یہاں پر آ کر اختلافات کریں. خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے. عمران خان کو لانے کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا تو ہم شور نہیں کریں گے.